7वें पारे में सूरत मायदा की आयत नंबर 93 है। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात ने कुछ सहाबाए कराम का ईमान और उनका तक़वा और उनके साले आमाल और उनकी निजात का बयान फरमाया है। पहले ये याद रखें कि मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर शराब पी जाती थी और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर जब हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के तशरीफ़ ले गए तो वहाँ शराब हराम होने का हुक्म आ गया था। कुछ रवायात के मुताबिक हिजरत के 6ठे साल शराब हराम हुई थी और कुछ रवायात के मुताबिक हिजरत के 8वें साल शराब हराम हुई थी। और जो चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में हराम होने का हुक्म आ जाए तो वो हराम होने से पहले हलाल होती थी, क्योंकि शराब के बारे में हुक्म आया था मदीने शरीफ के अंदर कि शराब हराम है और शराब से बचा करो। तो इसका हुक्म आने से पहले शराब पी जाती थी। अब क़यामत तक के लिए शराब हराम है और जुआ भी हराम है। जब शराब के हराम होने का और जुए के हराम होने का हुक्म आ गया हिजरी 6 में या हिजरी 8 में, तो जो सहाबाए कराम उस वक़्त मौजूद थे उनके दिलों के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि जो हमारे मुसलमान बहन भाई जो सहाबाए कराम शराब के हराम होने का हुक्म आने से पहले वफात पा गए हैं, वो तो शराब पीते थे, वो तो जुए की कमाई खाते थे, तो उनका क्या बनेगा। आज अगर हम शराब पीते हैं तो हमें इतना गुनाह होता है, जुआ खेलते हैं तो इतना गुनाह होता है और इसका अजाब क़यामत के दिन इतना होगा, तो जो ये हुक्म आने से पहले वफात पा गए हैं उनका क़यामत के दिन क्या बनेगा। ये उस वक़्त हयात सहाबाए कराम के दिल के अंदर, जिंदा सहाबाए कराम के दिलों के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि ये हुक्म आने से पहले उन सहाबाए कराम का फिर क़यामत के दिन क्या बनेगा जो शराब का हुक्म हराम होने का हुक्म आने से पहले जो पीते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने अर्ज की, तो उस वक़्त अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात ने ये आयत नाज़िल फरमाई, लैसा अलल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति जुनाहुन, कि उन मुसलमानों के ऊपर और नेक अमाल करने वालों पर कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई उनकी बाज पुरस नहीं होगी, कोई उनसे हिसाबो किताब नहीं होगा। फी मा ताइमू, कि जो इस हालत में फौत हो गए कि उस वक़्त अभी शराब के हराम होने का हुक्म नहीं आया था, कि जो उन्होंने खा लिया और जो उन्होंने पी लिया ये हुक्म आने से पहले पहले उनके ऊपर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है और कोई उनके ऊपर किसी किस्म का अजाब नहीं होगा। जो उन्होंने खा पी लिया हो शराब के हराम होने का हुक्म आने से पहले, यानी जो उन्होंने जुए की कमाई खा ली है या शराब पी ली है, उन पर कोई गुनाह नहीं। गुनाह उन पर होगा कि जो शराब के हराम होने का और जुए के हराम होने का हुक्म आने के बाद जो शराब पिएंगे और जुआ खेलेंगे उनके ऊपर गुनाह होगा।
شرط یہ ہے کہ اذا متقوا، جب کہ وہ ڈرتے تھے اللہ تعالی سے، وآمنوا اور ایمان کے اوپر قائم رہتے تھے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہتے تھے، ثم اتقوا پھر وہ تقوی پرہیزگاری پر قائم رہتے تھے، وآمنوا پھر وہ ایمان پر قائم رہتے تھے، ثم اتقوا پھر وہ تقوی پرہیزگاری پر قائم رہتے تھے، واحسنوا اور وہ احسان بھی کرتے تھے، نیکوکار بھی تھے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی نیکوکاروں سے، احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوگی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کو غلاموں، تم پریشان نہ ہو کہ یہ حکم آنے سے پہلے جو صحابہ کرام فوت ہو گئے گا ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ حالت تقوی میں اور حالت ایمان میں اور حالت نیک اعمال میں فوت ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قیامت کے دن کسی قسم کا عذاب نہیں لاگو کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ تقوی پرہیزگاری اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چیز حرام ہونے سے پہلے حلال ہوتی تھی، تو جب حرام ہو جائے تو پھر قیامت تک کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام فرماتا ہے۔ تو خدا کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، یہ حکم آنے سے پہلے جو وفات پا گئے ہیں ان کے بارے میں تم کسی قسم کا فکر نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور برضرور آزمائے گا، بشیء من الصید، کسی شکار ہونے والے جانور کے ساتھ اللہ پاک تمہیں ضرور برضرور آزمائے گا۔ تنالہ ایدیکم، پہنچتے تھے ان تک تمہارے ہاتھ، یعنی شکار ہونے والے جانوروں تک تمہارے ہاتھ پہنچتے تھے، ورماحکم اور تمہارے نیزے بھی پہنچ جاتے تھے، لیعلم اللہ تاکہ اللہ تعالی ظاہر فرما دے اس شخص کو، من یخافہ بالغیب، کہ اللہ تعالی سے اللہ کو دیکھے بغیر کون کتنا کو ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو جو کوئی یہ حکم آنے سے پہلے جو کوئی یہ حکم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرے، یعنی حد سے بڑھ جائے، تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی مقام حدیبیہ پر۔ حدیبیہ کا مقام ہے، حدیبیہ کے میدان کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھا ہوا تھا۔ تو خدا کی ذات بابرکات نے صحابہ کرام کی آزمائش کے لیے شکار ہونے والے پرندے اور شکار ہونے والے جانور جو ہیں وہ ان کے چاروں طرف اور ان کے اوپر بھیج دیے کہ صحابہ کرام کو دیکھا جائے کہ ان کی حالت احرام کے اندر شکار کرنا حرام ہے، خشکی کا، یعنی زمین کا، خشکی کا حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، اور شکار کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ یہاں تک شکار کرنا حرام ہے کہ حالت احرام کے اندر اگر کوئی محرم یعنی احرام باندھنے والا یہ بھی اشارہ کر کے بھی کہہ دینا کہ وہ کیا نام ہے شکار ہونے والا جانور ہے یا وہ ہے پرندہ جس کو شکار کیا جا سکتا ہے، اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ شکار ہونے والے جانور کی طرف یا پرندے کی طرف محرم اگر اشارہ بھی کرے کہ او جانور جے، او پرندہ جے، یہ بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اشارہ کرنا بھی حرام، شکار کرنا بھی حرام، اور شکار ہونے والے جانور کا یا پرندے کا گوشت کھانا بھی محرم کے لیے یعنی احرام باندھنے والے کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے پرندے بھیج دیے
اور نیچے زمین کے اوپر جانور بھیج دیے بالکل ان کی سواریوں کے قریب اور ان کے پاس بالکل چرتے پھرتے تھے، یعنی ان تک ان کے ہاتھ بھی پہنچ جاتے تھے۔ احرام باندھنے والے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے شکار ہونے والے جانوروں کو پکڑ بھی سکتے تھے، اور جو دور تھے ان تک نیزے پہنچ جاتے تھے، اگر نیزہ مارنا چاہتے تو نیزے بھی پہنچ جاتے تھے کہ ذرا کو نیزہ مارا وہ جانور گر گیا تو احرام باندھنے والا اس کو پکڑ سکتا تھا۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے یہ آزمائش بھیجی، لا یبلونکم اللہ، اللہ پاک تمہاری ضرور بر ضرور آزمائش کرے گا۔ صحابہ کرام نے اس معاملے میں اس قدر استقامت اختیار کر کے دکھائی، نہ ان کو اپنا نیزہ مارا جن تک نیزہ پہنچ سکتا تھا، اور نہ ہی ان کو ہاتھ سے پکڑا جن تک ان کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، یعنی شکار ہونے والے جانوروں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا تو انہوں نے ہاتھ سے بھی جانور نہیں پکڑا تھا، اور جن تک نیزہ پہنچ سکتا تھا تو ان کو نیزہ بھی نہیں مارا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر حالت احرام کے اندر شکار کرنا حرام ہے، اور شکار ہونے والے جانور کا گوشت کھانا بھی حالت احرام میں حرام ہے، حتیٰ کہ اس کی طرف اشارہ کر کے کسی اور کو بتانا یہ بھی حرام ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے استقامت دکھائی تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اس وقت آیت مبارکہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یبلونکم اللہ، ضرور بر ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، آزمائش کرے گا، تمہارا امتحان لے گا، بشیء من الصید، کسی شکار ہونے والے جانور کے ساتھ، تنالہ ایدیکم، جن تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں، ورماحکم، اور تمہارے نیزے بھی پہنچ رہے ہیں، اور یہ میں نے آزمائش اس لیے بھیجی ہے کہ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے، من یخافہ بالغیب، کہ اس سے بغیر دیکھے کون کتنا کو ڈرتا ہے، یعنی اللہ پاک نظر نہیں آتا لیکن شکار ہونے والے جانور نظر آ رہے ہیں، پرندے بھی نظر آ رہے ہیں، تو خدا فرماتا ہے میں نے یہ آزمائش اس لیے بھیجی ہے کہ کون کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو یہ حکم آ جانے کے بعد جو حد سے بڑھے گا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ گناہ قریب ہو پھر بندہ گناہ سے بچے، خطا قریب ہو پھر بندہ خطا سے بچے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اگر وہ استقامت اختیار کرے۔ گناہوں کا زور ہونے کے باوجود گناہوں سے بچتا ہے، یعنی ایک آدمی بوڑھا ہوتا ہے، ایک آدمی جوان ہوتا ہے، اور ایک آدمی بچہ ہوتا ہے، تو بچپن کے اندر بھی گناہوں کا اتنا زور نہیں ہوتا، بڑھاپے کے اندر بھی گناہوں کا اتنا زور نہیں ہوتا، جوانی کے اندر گناہوں کا بڑا زور ہوتا ہے۔ تو بڑھاپے کے اندر گناہوں سے بچنا اگرچہ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اتنا کمال نہیں ہے، اتنی استقامت نہیں ہے جتنی استقامت جوانی کے وقت گناہوں سے بچنے میں بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اس وقت گناہوں کا زور ہوتا ہے جوانی میں، تو جوان اپنی جوانی میں گناہوں سے بچے، جیسے قرآن پاک کے اندر اس کی بڑی پیاری مثال موجود ہے سورۃ یوسف کے اندر، کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا 7ویں کمرے میں لے گئی، ایک کمرے میں دوسرا، دوسرے میں تیسرا، تیسرے میں چوتھا، چوتھے میں پانچواں، پانچویں میں چھٹا، چھٹے میں 7واں کمرہ تھا، اور اندر جا رہی ہے، تالے مار رہی ہے، چابیاں اپنی جیب میں ڈال رہی ہے، اور 7ویں کمرے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی تو یوسف علیہ السلام جوان تھے، اور کیا نام ہے، یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ جو تھا وہ جب زلیخا کی شکل میں آ رہا تھا، تو پروردگار عالم کی ذات بابرکات نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کرم فرمایا، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا ارآ برہان ربی، زلیخا نے تو ارادہ کر لیا تھا اور دعوت گناہ کا، پھر دعوت گناہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دے دی،
تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ لولا ارآ برہان ربی، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ فرما لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ وہ دلیل کیا تھی جو یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ دلیل اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھت کی طرف دیکھ رہے تھے، تو چھت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آ گیا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ ایک انگلی آپ نے اپنے ہونٹوں کے اوپر دبائی ہوئی ہے، یعنی خاموشی کے اشارے کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر رہے ہیں، اور ایک ہاتھ میں چادر پکڑی ہوئی ہے اور اس کو ہلا رہے ہیں، گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے پیارے یوسف، یہ چادر ہے، پاک چادر ہے، اس کو داغ نہیں لگنا چاہیے۔ اور ہونٹوں کے اوپر اپنی انگلی جو دبا کے رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے خبردار بیٹا، یہ گناہ کا کام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام تو کنعان میں تھے، تو غیبی طور پر اللہ پاک کی ذات بابرکات نے یوسف علیہ السلام کو 7ویں کوٹری کے اندر یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دکھا دیا تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی برہان، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دلیل، لولا ارآ برہان ربی۔ گناہ قریب ہو، گناہ کا زور ہو، تو پھر بندہ گناہ سے بچے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے اندر پاس اور کامیاب ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج یہ ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آج کل تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزے جو ہیں وہ اتنے لگ ہی نہیں رہے، کیونکہ موسم جو ہے وہ اتنی گرمی کا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ رمضان شریف سیال کے اندر، سردیوں کے اندر آ رہا ہے۔ جب جیٹھ آٹھ کے روزے ہوتے تھے، جون جولائی کے روزے ہوتے تھے، اس وقت بھوک کی بھی شدت ہوتی تھی، پیاس کی بھی شدت ہوتی تھی، تو پانی ہمارے قریب ہے، کھانا بھی ہمارے قریب ہے۔ غسل خانے کے اندر روزے دار غسل کرنے کے لیے گیا ہے تو پانی بالکل اس کے قریب ہے۔ پانی قریب ہونے کے باوجود نہیں پی رہا، کھانا قریب ہونے کے باوجود نہیں کھا رہا، اور بھی چیزیں کھانے والی ہیں لیکن نہیں کھا رہا۔ کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ ہے یہ آزمائش ہے سب کچھ تمہارے لیے، لیکن ابھی تمہیں کھانے کا حکم نہیں ہے، افطاری کے بعد کھانے کا حکم ہوگا۔ تو یہ آزمائش ہے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ہمارے اوپر نازل کی۔ تو اسی طرح جب گناہ کا زور ہو، اس وقت بندہ گناہ سے بچے، تو یہ بہت بڑا اللہ پاک کی طرف سے انعام اور خدا کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے کہ جو ثابت قدمی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے بھی اس آزمائش کے اندر پاس ہو کے دکھایا، کامیاب ہو کے دکھایا، تو خدا کی ذات بابرکات نے صحابہ اکرام کے اوپر کرم فرمایا، ان کی عظمت و شان کے ڈنکے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بجا دیے ہیں۔ اللہ پاک کی